अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मुज़ाकरात का आगे बढ़ता हुआ सफर। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन, अच्छी टोन में बातचीत हो रही है। 31 जनवरी की डेडलाइन तहरीक इंसाफ की है, हुकूमत किसी डेडलाइन को मानती नहीं है। देखते हैं इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद उड़ान पाकिस्तान, इस हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया। वज़ीर आज़म साहब ने इसके बारे में दावे किए। ये कितना काबिल अमल है, जरा टेक्निकल इसका जायजा लेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट होंगे और वो हमें बताएंगे कि भाई जो 5 टारगेट्स रखे हैं इसमें से कितने टारगेट्स हैं जो काबिल अमल हैं। आखिर में जनूबी कोरियाई सदर को अवामी गज़ब का सामना अभी तक करना पड़ रहा है और ये वो मुआशरे हैं, वो वाइब्रेंट सोसाइटीज़ हैं जहां पर अगर आमरीत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाए तो आवाम आगे बढ़ के खुद उसको चिटखनी लगा देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुतालबात की बाज़गश्त अभी भी पाकिस्तान की सियासत में सबसे ऊंची सुनाई दे रही है, जो भी और मामलात हों, लेकिन हर वक्त हर रोज़ जो खबरों का ज़ीनत है वो उन मुतालबात के बारे में है जो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त हुकूमत के सामने रखे हैं। सो रिटन फॉर्म में तहरीक इंसाफ ये मुतालबात देना नहीं चाहती, लेकिन वर्बली जो मुतालबात कन्वे किए गए, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने एलामिया पढ़ के जो सुनाया उसमें क्या कहा गया, सुनिए। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हकायक पूरी तरह सामने आ सके। सो ये मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ये रिटर्न फॉर्म में तब देने हैं जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी। हुकूमत इसके मामले में कहती है कि वो कोई मुतालबात अपने सामने नहीं रखना चाहती। सो अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई एक मुतालबा भी तहरीक इंसाफ के सामने या एजेंडे पे कोई चीज़ नहीं लाई गई। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है उस हवाले से हुकूमत के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी उनके अंदर सख्त है, उसमें से कितने मुतालबात पूरे हो सकते हैं, क्या पूरे नहीं हो सकते, इसके बारे में जो माइंड है हुकूमत का वो इन बयानात से समझा जाता है जो कि इरफान सिद्दीकी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने दिए। जरा सुनिए। हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की सजाएं खत्म हुई हों। फिर बना दीजिए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। असल तो बात ये है 9 मई के ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस ये हो, पीटीआई बतौर जमात पीछे थी या नहीं थी, तो क्या ये इनको काबिल कबूल होगा। इसी तरह 26 मई को कमीशन के जी मालूम करें कि जुलूस में कितने लोग मुसल्ला थे, तो क्या फिर इनको काबिल कबूल होगा। हुकूमत खुद कितनी एम्पावर्ड है, में से कितने मुतालबात के ऊपर वो अमल दरामद करा सकती है या कराना भी चाहती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्पेस का मामला है। एक की पॉलिटिकल स्पेस बढ़ती है तो दूसरे की कदरें कम हो जाती है। पोलराइज एनवायरनमेंट में हुकूमत क्या क्या डिलीवर कर पाती है और क्या कैपेसिटी है, इसकी तरफ इशारा किया इरफान सिद्दीकी साहब ने। रिहाई का एहतमाम किया जाए। ये मुतालबात हैं उनके और ये कोई छोटे मुतालबात नहीं हैं, बड़े मुतालबात हैं, लेकिन उनको भी हमारी महदूदात, जिनको मैं कहता हूँ लिमिटेशन जो कहता हूँ, वो जरूर सामने रखनी चाहिए। वो हुकूमत में रहे हैं और उन्हें पता है कि हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको मैं मुख्तलिफ दिनों से टेलीविजन के ऊपर देख रही हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी तब्दील है। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कल जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रैक्टिकली भी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि सियासत में भी उनके मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। ये ऊशू जो है उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। सो टाइम इज कमिंग सून, यू विल सी, लिसन दोज वॉइसेस। 2-2.5 साल मार खाने के बाद, सैक्रिफाइसेस के बाद हमारा भी कोई टाइम आया कि मुस्कुरा लें सर। जबकि वजीर आजम साहब कहते हैं कि काम तो ठीक चल रहा है, माजी जैसी पार्टनरशिप जो इस वक्त है वो कभी नहीं देखी गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ वसवसे उन्हें आते हैं। ये वजीर आजम साहब ने कहा, सुनिए। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुनफरिद एक तब्दीली है, इंतहाई खुशकुन। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। ये जो वसवसों की बात है, ये क्या वसवसे हैं, आज कुछ उसको मजीद एलैबोरेट किया। और अज़मा बुखारी साहिबा का मैं यहाँ पे बयान चलाना चाहती हूँ। उनकी तरफ से भी गिला है, यानी विफाकी गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ एक हिंट दिया, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा बाकायदा काफ़ी गिले शिकवे कर रही थी कि 9 मई के जो लोग हैं उनको माफियाँ दी गई हैं
اور پھر بار بار ایسے ہی ہوگا. تیسرے فریق کا انہوں نے ذکر کیا, ظاہر ہم سب کو معلوم ہے وہ تیسرا فریق کون ہے. کیا کہا ازما بخاری صاحبہ نے, سنیے. معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو, اور اگر اس طرح کے بلوائیوں کے لیے ریلیف ملے گا پھر I'm sorry پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے, ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں, دوسری طرف باہر نکل کر وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں, ان کو معافیاں نہیں ملنی چاہیے. یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. سو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حکومت کی طرف سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے, چیف ویپ ہے نواز لیگ کے قومی اسمبلی کے اندر. یہ جو وسوسوں کی بات کر رہے ہیں, جو پنجاب حکومت کے گلے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا حکومت کو لگتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے؟ اور یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے مسکرانے کے دن آ گئے؟ یہ پوچھیں گے ہم فیصل چودھری صاحب سے, وکیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے. عمران خان صاحب سے ملتے بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. طارق فضل چودھری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جو وسوسوں کی بات کی کل وزیر اعظم صاحب نے, یہ وسوسوں کا ذکر کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں مثالی پارٹنرشپ ہے. کون سے ایسے عوامل یا کوئی ایسی آپ کو لگے ہوں انڈیکیٹرز جس کی بنا پہ آپ کو یہ وسوسے کا لفظ استعمال کرنا پڑا وزیر اعظم صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کی. دیکھیے ایسا کوئی ایسے وسوسوں والی بات جو ہے وہ پریکٹیکلی نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک اندیشہ, اور خاص طور پہ جب مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے بہت ساری میڈیا چینلز نے, بہت سارے اینکرز نے اس حوالے سے مختلف پروگرام کیے, خود بھی شامل تھا. جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں کیا کوئی سافٹ کارنر آ گیا ہے, کیا کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے, اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح کوئی ڈیل ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے جتنا منہ اتنی باتیں, اور ہر بندے نے اپنے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی. تو میں تو اپنی جماعت کے ان لوگوں میں سے ہوں جو آج نہیں پچھلے 8-10 مہینے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور ہماری جماعت میں دیگر لوگ بھی ہیں, رانا ثناء اللہ جیسے لوگ ہیں, دیگر کئی اور لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عمل ہے وہ سیاسی انداز سے ہی آگے بڑھنا چاہیے. جو 10 ماہ میں آپ نے آپ کی ازما بخاری نے لفظ استعمال کیا بلوائی, وہ ایک جلغار تھی, وہ جتھوں کا اسلام آباد کے اوپر حملہ تھا, ایک دفعہ نہیں کئی اٹیمپٹس کیے, اور وہ قابل مذمت ہے. وہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا. ہم نے ہر دفعہ نہیں یہ کہا کہ آپ کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کی مکمل اجازت ہے, جگہ ان کو مختص کر کے دی, جلسہ انہوں نے یہاں پہ سنجانی پہ کیا, ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر آپ پورا ملک خاموش ہے, تینوں خاموش ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ترقی مسائل کو استعمال کرتا ہوا اسلام آباد کے اوپر بار بار اگر حملے کر رہا ہے, تو دیٹ واز ناٹ اے موو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سیاسی میدان میں آ کے سیاسی عمل کے ذریعے اپنی اور سیاست کرنے کا آغاز کیا ہے, اور ہم انہیں ویلکم بھی کہتے ہیں. جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے طارق صاحب, انہوں نے ازما بخاری صاحب نے, ان کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے کہ یہ جو مافیا ہوئی ہے اس وجہ سے بھی وسوسے آ رہے ہیں, یہ جو مافیا ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو آج ازما بخاری صاحبہ نے باقاعدہ گلہ کیا ہے, یہ خالی پنجاب میں ان کی ذاتی سوچ ہے یا پارٹی میں بھی یہ سوچ ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے وہ ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی, اسپوکس پرسن ہیں, لیکن پارٹی کے اندر ایسا کوئی اس ٹائپ کی کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے. بالکل یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر, ہمارے اتحادیوں کے اندر اس حوالے سے کوئی نہ تو تشویش ہے کہ سزائیں معاف کیوں ہوئی ہیں, نہ ہمیں اس پہ کوئی گلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاصا سبق حاصل ہو چکا ہے جنہوں نے 9 مئی کو دفاعی انسٹالیشنز پہ حملے کیے اور شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے اور کورٹ کمانڈر پہ گھر پہ انہوں نے حملے کیے. انہیں خاصا سبق حاصل ہو چکا ہے. مزید جو تخلیق کار تھے اس منصوبے کے, سہولت کار تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری صاحبہ ضرور گلہ کریں لیکن پارٹی کے اندر مورلیس ایسی سوچ نہیں ہے. فیصل چودھری صاحب, یہ مسکرانے کے دن آپ لوگوں کے آ رہے ہیں, تو مسکرائیں گے تو آپ ساتھ مل کے حکومت کے مسکرائیں گے یا ان کی مسکراہٹیں جو ہے وہ مدھم پڑ جائیں گی, آپ زیادہ مسکرائیں گے؟ پتہ نہیں حکومت کو ہمارے مسکرانے سے رونا کیوں آتا ہے, وسوسے آتے ہیں ان کو آپ کی مسکراہٹ سے. کیوں آتے ہیں ان کو؟ جتنی تو ہم نے مصیبتیں ان کے دور میں جھیلی ہیں, جتنی صحبتیں ہم نے برداشت کی ہیں, ہماری پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, عمران خان صاحب سے لے کے ان کی زوجہ سے لے کے ان کے
گھر والوں سے لے کے ان کے کہاں تک کسی کا گھر سلامت نہیں رہنے دیا گیا، گھر والوں کی ان کے اپنے وقار کو، بچوں تک کو، خواتین کارکنان کے وقار کو مجروح کیا گیا ہے. تو اس میں جو گلہ ہے وہ تو ہمارا ہے. اچھا، عظمہ بخاری جو ہے وہ اپنی زبان تو نہیں بولتی، ظاہر ہے وہ کسی کا پیغام دے رہی ہیں، اور یہ بات نظر آتا ہے صرف وہ نہیں ہے. ایک گروپ ہے نون لیگ میں جو کہ اس مذاکرات کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے. ٹھیک، کون ہے وہ گروپ؟ وہ جس میں آپ دیکھیں آصف خواجہ ہیں، جس میں طلال جو ہیں، جس میں مختلف لوگ ہیں. بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹمپریچر کو نیچے نہیں لانا چاہتے، ملک میں عدم استحکام کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. کیونکہ جو پچھلے 2.5 سال سے جو ان کی پالیسی جو ہے، طارق فضل صاحب نے فرمایا پالیسی ہے کیا، ان کی پالیسی صرف اسٹک پالیسی ہے، اور وہ پالیسی ہے کہ ہر کسی کو ڈنڈا ڈولی کریں، اور اس سے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. آج بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، دہشت گردی 2013 کی لیول پہ واپس آ گئی ہے، اور ملک میں بزنس خاص کر آئی ٹی انڈسٹری تباہ کر دی گئی ہے. اور یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ ضرورت ہے ملک میں کہ ایک ایسا ریلیونٹ سیاستدان جو عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو قومی دھارے میں واپس آ کے سیاست کرنے کی اور سیاست میں اپنا بھرپور حصہ لینے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. یہ ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے. اور ان کے خلاف جو بوگس مقدمات ہیں، ہم جب رہائی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں جاگلا کا دروازہ کھولیں یا کوٹ لکھپت کا دروازہ کھولیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پولیس کی مدیت میں درج مقدمات ہیں ان کو، اور پروسیکیوشن کو، اور ایڈجوڈیکیٹنگ ایجنسیز جو ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے اوپر جو پریشر آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ ہٹائیے، اور ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیجیے. صحیح. ابھی آپ کی خان صاحب سے اگلی ملاقات کب ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے تحریری جو دینے ہیں سارے مطالبے اگلی ملاقات کے بعد دینے ہیں. دیکھیے ہمارے 2 مطالبات ہیں تحریری جو کل نہیں دیے گئے. اس میں میں نے ایک دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی جو بات ہوتی ہے وہ دونوں فریقین میں برابری کی بنیاد پہ ہونی ہے نا، کہ ہم ان سے پوچھنا ہمارا حق بھی تھا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، تاکہ کاؤنٹر ایجنڈا حکومت نے نہیں دیا. ہمارے تو 2 جو ایجنڈا پوائنٹ ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بات میں یہ واضح کرتا چلوں، ہم کسی بھی اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے بیک برنر پہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری کہ وہ ٹائم ٹیکنگ مطالبات ہیں، مینڈیٹ کی واپسی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو 26 امینڈمنٹ کی رول بیک ہے، ٹائم ٹیکنگ. آپ تحریری طور پہ نہیں دے رہے نا، عمران خان سے مل کے دے رہے ہیں نا، یہ آپ کی پالیسی ہے. تو کب ملاقات ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ان کی ملاقات تو شاید کل کا ہے یا پھر یہ ٹیوزڈے کو ہوگی، کیونکہ منڈے والے دن تو کافی بزی ڈے ہے. ہمارے 3 کیسز لگے ہوئے ہیں، اس میں القادر کا فیصلہ ہے، توشہ خانہ 2 ہے. القادر کے فیصلے کا انتظار بھی آپ لوگ کر رہے ہیں یا اس کے سیاسی طور پہ؟ ہم تو انتظار دیکھیں، ہمارے کہنے پہ تو ڈیلے نہیں ہوگا، ہمارے کہنے پہ تو وہ سنایا بھی نہیں جائے گا، وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا نا، تو کیا القادر کیس کا فیصلہ مشروط ہے اس مذاکرات سے؟ کیا نہیں، دیکھیں ہماری کوئی ایسی شرط نہیں ہے. القادر کا اگر فیصلہ آتا ہے بالواسطہ تو نہیں ہوگی نا، لیکن obviously انڈائریکٹلی تو آپ چاہیں گے نا کہ بھائی اس پہ پروگرس نہ ہو تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ بات تو اب اگر سیاسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو وہ ایکویٹل کا کیس ہے. وہ بالکل ہم پروسیکیوشن ایویڈنس میں جو 3 مین چیزیں ہوتی ہیں نیب کے مقدمات میں، نہ تو کرائم پروسیڈز وہاں پہ ثابت ہوئے ہیں، نہ کہ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان، بلکہ اس میں 24 ارب روپے کا تو منافع کما لیا ہے حکومت نے جب سے وہ پیسے آئے ہیں. نہ ہی وہ ٹرسٹ کی کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن وائلیٹ ہوئی ہے یا فنڈ کی. یہ ٹیکنیکل بات ہے نا، لیکن فیصلے تو سیاسی ہے نا، تو یعنی آپ القادر کے کیس کے فیصلے کا انتظار کریں گے؟ اگر دیکھیں القادر کے فیصلے کا پتہ چلے اس میں کیا جو بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، حکومت نے پریشر ڈالا، حکومت نے کیا پریشر ڈالا جن کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہیں، اور اس کے بعد آپ مذاکراتی عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا. یہ ٹھیک اسسمنٹ ہے نا میری؟ ڈیفینیٹلی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری پولیٹیکل رائے جانے تو پھر تو میں آپ کی رائے سے کافی حد تک مطمئن ایگری اس لیے کروں گا کہ دیکھیں ایک مذاکراتی عمل جاری ہے، اس میں اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے اثر تو پڑتا ہے. اور لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یا مذاکراتی عمل یا پارٹی کی طرف سے اس کو کوئی ہم نے مشروط نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب، یہ تحریک انصاف کے بھی ریٹن مطالبے تو نہیں آئے ہیں، لیکن وربلی ہمیں معلوم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کن چیزوں پہ انہوں نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں، کون چیزیں ان کے لیے اس وقت ایجنڈا پہ اوپر ہے. حکومت کو ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کی کوئی مطالبات نہیں ہے، آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے نیگوسیشن میں،
ऐसा हुआ नहीं करता, तो व्हाट्स मिसिंग इसमें, व्हाट्स द कैच? हुकूमत का कोई एजेंडा क्यों नहीं है? सबसे पहले आपकी गुफ्तगू का जो आखिरी जुमला है उसका जवाब दे दूं कि हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, और वो है कि पाकिस्तान पे रहम करें, इस मुल्क को आगे चलने दें, इस निजाम को रोकने की कोशिश मत करें। चलना इसने है इंशाअल्लाह। मुल्क जो है जिस नीयत, जिस इरादे और जिस स्लोगन पे बना है, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, चलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप इस मुल्क को रोकने की कोशिश ना करें, इस निजाम और स्टेट से लड़ाई जो है उसको बंद करें। हमारा मुतालबा एक है। दूसरी बात ये जो आपने बात की, और मेरे भाई फैसल ने बड़ी तफसील से जो बात की मुकदमे के हवाले से, तो मैं बिल्कुल इसमें वाज़ेह आपको कर दूं कि इन मुकदमात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और इन मुज़ाकरात के क्या फैसले होते हैं नहीं होते, उनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये रिहाई एक कानूनी अमल के जरिए होनी है। आज अगर किसी प्रोग्राम में दिया जाए, कोई पीटीआई का ये बंदा अगर ये तासुर देने की कोशिश करे कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, खिदमत के फैसले हुकूमत उनके हक में कराए, और नहीं हो रहे तो इमरान खान को अंदर रखे, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है इमरान खान साहब के इस अलकायदा ट्रस्ट केस पे या बाकी मुकदमात। सही। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे पास सबूत थे, प्रोसिक्यूशन की बात उन्होंने की, वो हमारा काम है अदालत को देना। आगे जज साहब का काम है उस सबूतों की रोशनी में वो इमरान खान साहब। लेकिन तारिक फैसल साहब, जो आप इस वक्त बातें कर रहे हैं ना, ये वो वही बातें हैं जो 2018-19 में की जाती थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और कहा जाता था जी कि चूंकि सबूत इतने ठोस है, ये तो अदालतें हैं, ये तो नैब है, नैब तो सियासी नहीं है, हमारे तो बस में कुछ नहीं है, अदालतें फैसला करेंगी। फिर हमने देखा कि बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, और वो केसेस पे हुकूमती प्रेशर हटा और फिर एक्विटल्स हुई। तो माजी में हमारे पास बहुत ही माजी करीब की एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा होता है और शायद आगे भी होगा। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है उस हद तक तो मैं आपसे कन्विंस हो सकता हूं कि अगर किसी जगह पे हुकूमती प्रेशर है उसे जरूर नरम किया जाएगा, यहां तक तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आप देखें, अभी फैसल साहब ने एक बात की है कि जनाब कौमी खजाने को इस केस में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भाई बात सुने मेरी, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी लिंक्ड है इससे। 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपए की रकम है जो बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जब्त करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया था कि अब कौमी खजाने में जमा कराएं। वो आपने एक प्राइवेट आदमी को दे दिया। अरब की जो आपने टैक्स लगाई है वो पाकिस्तान के कौमी खजाने को लगाई है इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने। तो ये कौमी खजाने को कोई नुकसान, आपने एक प्राइवेट शख्स को दे दिया जो उसे जाती तिजोरी और जाती पैसों से जमा कराना था। वो पैसा 70 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था। इतना आसान था तो सर पिछले हफ्ते फिर वो केस का फैसला आते आते रह गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। वो ऐसा फैसला जो लिखा जा रहा है, अभी तक लिखा जा रहा है, पीर को सुनाया जाएगा भी नहीं मालूम। तो फिर सियासी एंगलिंग तो है ना इसके अंदर। और हमेशा एक प्रॉब्लम ये है ना कि टेक्निकल केसेस को सियासी बुनियादों पर चलाया जाता है, लड़ा जाता है, उनको पीछे खींच लिया जाता है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है, तो केस तो फिर रियासत खुद खराब करती है ना सियासी मकासद के लिए। सियासी बात ऐसे होते हैं कि जैसे किसी जमाने में भैंस चोरी के मुकदमात और पीटीआई के दौर में राना सनाउल्लाह पे 400 हीरोइन डाल के मुकदमा दर्ज किया गया, ये होते हैं सियासी मुकदमात। लेकिन ये जो मुकदमा है ये बड़ा एक जनरल मुकदमा है जो मैंने आपके सामने 2 और 2 4 की तरह अर्ज की है कि ये पैसा तो पाकिस्तान दिया गया था, ये आपका पैसा है, आपका पैसा चोरी हुआ है, आपके खजाने में जाना चाहिए। तो किसी प्राइवेट शख्स किया जा सकता था, किसी सूरत नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के हालात पे रहम करें, यानी कि हुकूमत को चलने दें, सड़कों पे मत आइए, कोई ज्यादा अग्रेसिव ऑपोजिशन ना करे, खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, ये कुछ चीजें हैं ना जो हुकूमत को चलने देंगी। ये मैंने सही लिस्ट डाउन की? सियासी एहतजाज इनका हक है, लेकिन वो एहतजाज सियासी ही होना चाहिए, ना वो पुरतशद्दुद हो, ना वो मुसल्ला लोग उसमें शामिल हो, ना वो पुलिस के लोगों को मारा जाए जैसे 26 नवंबर को मारा गया, उन्हें शहीद किया गया, रेंजर्स के 4 जवानों को शहीद किया गया। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे। और जनाब वज़ीर आला जो है वो बातें कर रहे हैं, जी मैं देखूंगा, मैं गोलियां मारूंगा, लाशें गिरने की बातें हो रही हैं, सरों पे कफन बांधे हुए हैं। कभी किसी सियासी वर्कर के सर पे कफन देखा है आपने? मुझे जरा बता दें अपने तजर्बे की रोशनी में। सही। तो ये बात जो है मैं आपको मतलब उससे अपने दिल से कर रहा हूँ, एक सियासी वर्कर के तौर पे कर रहा हूँ
سیاسی انداز سے آپ اپنے معاملات کو چلتے ہیں. اچھی بات ہے انہوں نے کہی ہے کہ سیاسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے, ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. اور میں نے یہ جملہ کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ حکومت بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نظام آگے بڑھے, فیصل چوہدری صاحب, ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جی مذاکرات تو یہ ہو ہی نہیں رہے ہیں. مذاکرات تو بشرا بی بی کر رہی ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں بیک ڈراپ میں جا کے. کل مالک صاحب نے خبر دی اور صحافی خبر دے رہے ہیں کہ ملاقاتیں تو بشرا بی بی کر رہی ہیں. تو کون سے مذاکرات جو ہیں وہ زیادہ معنی خیز ہیں, یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں یا وہ میٹنگز جو بشرا بی بی کی ہو رہی ہیں؟ اس کو پہلے آپ ڈینائی یا ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی بھی ہیں؟ میرے علم میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, میں پریوی نہیں ہوں ایسی ملاقاتوں کا. مذاکراتی عمل جو ہے پاکستان میں چلتے ہیں, حکومت اور اصل حکومتیں جو ہیں وہ بات چیت کرتی رہتی ہیں, انٹیلیجنس ہوتی رہتی ہے. اب بشرا بی بی کا جہاں تک میرے علم میں ہے ان کا کوئی پالیٹکس میں انٹرسٹ تو ہے نہیں. کیسے انٹرسٹ نہیں؟ اسلام آباد تک آ گئی وہ بالکل یہاں پہ لوگ. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ جن نصیب کرے وہ بھی نکلی تھی. اب 24 نومبر سے پہلے آپ کی بات مان لے تو اس کے بعد نہیں مان سکتے. 24 آپ نہ مانیں, آپ کی بات آپ کا اس سے کہا کہ اگر یہ اتنا نظام چلانا چاہ رہے ہیں تو نظام تو چلتا ہے اوپن ٹرائل سے. عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کو بیل دی جائے, ان کے رہنماؤں کو بیل دی جائے. 1.5 سال سے اندر ہیں, چالان آپ نے پیش نہیں کیے. ایویڈنس جو ہیں 9 مئی کے جو پروسیکیوشن نے کٹے, پروسیکیوشن تو اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز تو حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں. یہ کہا گیا کہ ایک آدمی بھیس بدل کے زمان پاک میں عمران خان کے میز کے نیچے گھسا, اس سے ساری باتیں سن لی. چکری میں میٹنگ ہوئی اور سی سی جو اس وقت سی سی چھوٹی تھی اس میں وہ بھیس بدل کے وہاں پہ چکری میں میٹنگ میں شامل ہو گئے. اور جیل کے اندر جو پولیس والوں نے سن لیا سارا پلان, وہ مت بھولے نا, جس میں وہ پولیس کے اپنے لوگ ہیں جیل کے اندر ہی بیٹھے سارا پلان انہوں نے سن لیا. 100 ایسے مقدمے ہیں جو جیل کے اندر کانسپریسی اور ابیٹمنٹ کے ہیں, اور 100 کے 100 جو پرچے ہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی نامینیٹڈ لوگوں کی نہ کبھی ملاقات ہوئی عمران خان سے, نہ بات چیت ہوئی, نہ ان کا کوئی رابطہ ہوا, لیکن عمران خان صاحب کے اماب کے اوپر اور اس قسم کے مقدمے جو ہیں 9 مئی میں بھی کیے گئے. جس نے 9 مئی میں پی ٹی آئی کو چھوڑا, ایک کرائٹیریا تھا کہ چھوڑ دیں آپ بریل جمع, پریس کانفرنس کر دیں یا سیاست کو خیر آباد کہیں تو آپ فارغ ہیں. جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا, پی ٹی آئی کے ساتھ کنگز پارٹی کو نہیں جوائن کیا, ایکٹیو نہیں ہوئے, ان کے اوپر درجنوں مقدمات اب بھی ہیں اور خلاف قانون ہیں, اور ان پہ اتنی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. یعنی 14 مقدمے پنڈی میں ہیں تو 14 مقدمے لاہور میں ہیں تو 14 مقدمے فیصل آباد میں ہیں تو 14 مقدمے ملتان میں ہیں. ایک ہی جرم کے اتنے مقدمے. نہیں, وہ تو ریاست اپنا کیس خود خراب کرتے ہیں نا, اس لیے یہ سیاسی کیس ہے. لیکن 31 تاریخ کی ابھی جو ڈیڈ لائن ہے وہ آپ کی باقی ہے یا اس سے تھوڑا وہ فلیکسیبل بھی ہو سکتی ہے؟ اور 31 جنوری تک آپ کو لگتا ہے کہ کافی گراؤنڈ کور کر جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے ہمارا جو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل بات نہیں. یا تو یہ کہنا کہ یہ جو مطالبات ہیں, اب جوڈیشل کمیشن میں طارق فضل چودھری صاحب نے کہا جی کہ وہ رینجرز کے پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو میں چاہوں گا ان کی شہادت پہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے. کیوں نہ کرے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. وہ لوگ جو وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو غائب ہوئی ہے وہ بھی سامنے لائی جائے, جو وہاں پہ شامل تھے ان کی بھی. تو دیکھیں نا, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل 9 مئی کا یہ کہتے ہیں جی کہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو پھر یہ کیوں ریلیکٹنٹ ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بنا دے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کہ اس میں ہم اپنا ایویڈنس دے دیں گے. ہم تو دیکھیں نا, ہم تو جو آپ سے جو ہیں فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے 60 بندے اس وقت 140 تھے, ہم نے لسٹیں دی, وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے. 14 بندے جو ان کی تدوین ہو چکی ہے, جن کی آپ نے جو انڈیپینڈنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, فورن میڈیا ہے, انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے. جو باقی 60 بندے تھے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ریاست کے شہری ہیں, وہ شہریوں کو ڈھونڈنا کرنا تو حکومت نے. 6 ہفتے کے قریب آ گئے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہو رہی ہیں. ہم نے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور الیکشن کمشنر جو ہیں جنہوں نے الیکشن کا فراڈ کھیلا, پہلے ہماری پارٹی سے سمبل لیا, اس کے بعد ہم جب الیکشن جیت گئے تب آپ نے ہمیں ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نہیں دی. کے پی میں آج تک سینٹ کا الیکشن روکا ہوا ہے. کہ دیکھیے جو سینٹ ہے نا اس کا تو کرائے نا الیکشن آپ لوگ. ہم نہیں کراتے, یہ الیکشن کمیشن کراتا ہے بابا. الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود روکی ہوئی ہیں, اور کے پی کا الیکشن نہیں کروا رہے ہیں وہاں پہ, اور کے پی جو ہے وہ سینٹ میں ان ریپرزینٹڈ جا رہا ہے. دیکھیں باقی جہاں پہ اگر
किसी के 2 वोट हैं और मेरा 1 वोट है तो मैं अनरिप्रेजेंटेड हूँ। ठीक है, मेरी आपने वो किया, कौन सा ऐसा काम है हुकूमत ने जो अब तक ऐसा किया है? मैं कहता हूँ, मैं आज तारिक फजल साहब से कहता हूँ कि तारिक साहब आप क्योंकि चीफ व्हिप पे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो आप इमरान खान साहब के ओपन ट्रायल करवाना शुरू कर दें। तारिक साहब, ये जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि जब भी इस तरह की परसेप्शन हो तो हुकूमतों को नुकसान होता है। अगर जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट बना दें और उसकी फाइंडिंग सामने आ जाए तो रियासत का एक अपर हैंड होता है ना इसमें कि भाई हमने तहकीकात करा दी। 26 नवंबर के वाकये के हवाले से जुडिशल कमीशन की इनकी डिमांड 9 मई की बात भी कर रहे हैं, तो वो इतनी अनफेयर नहीं है, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने की अभी तक हमने देखा कि कोई इंडिकेशन नहीं है। ये क्यों इस हवाले से हिचकिचाहट है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से? बड़ा सादा सा इसका जवाब है, वो ये है कि क्या आप इतनी आपसे मीन्स हम या कोई भी जो मीडिया से हो या कॉमन मैन इतने इनोसेंट हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना के उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस पर ये कह देंगे जनाब कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम इसे मानते हैं। अच्छा, जब जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आएगी इनके बंदों के उसमें नाम आएंगे कि जुडिशल कमीशन झूठ बोल रहा है। ये देखिए, बात ये है कि जो ट्रायल हो रहे हैं, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उनकी जो है जो प्रोसिक्यूशन सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो शवाहिद इकट्ठे होते हैं जिसमें आपकी वीडियो फुटेजेस हैं, जिसमें आपकी फोरेंसिक है, जिसमें आपकी जियोफिजिक्सिंग है। ये देखें कि ये जो सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से, ये अपर पेडिस्टल पे जब ये जाते हैं वहां से इनको अभी चले रिहाई होगी, बड़ी अच्छी बात है, मैंने इसे अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर नहीं होती देन दे विल गो टू द हाई कोर्ट। फैसल साहब से पूछे आप सर, मिलिट्री कोर्ट के ऊपर भी सर शफाफियत के इल्जामात हैं, वहां पे मुकदमे क्या चले, क्या वहां पर पेश हुई जो है वहां पे जो पेश हुई एविडेंस, ये भी मालूम नहीं है। उनके फैसले हमने नहीं देखे, हमने माफीनामे देख लिए, हमने वो वीडियोस देख ली, तो शफाफियत के सवाल तो वहां पर भी है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि पहले मरले पे जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं, दूसरे मरले में या तीसरे मरले में वो सिविल कोर्ट्स में चले जाएंगे, वहां पे तो ओपन होगा, वहां पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है कि किसी में किसी शख्स को सजा दे किसी मुकदमे में और उसमें सबूत ना हो, उसमें फुटेज ना हो, उसमें उनकी प्रेजेंस ना हो। लेकिन तारिक साहब, 2 मुख्तलिफ बयानियां सुन रहे हैं ना। पहला तो आपकी गवर्नमेंट का बयानिया है कि जी अदालतें सजा नहीं दे रही, तहरीक इंसाफ कहती है जी आप एविडेंस आपकी प्रोसिक्यूशन नहीं देती। अब वो जो सजाएं नहीं दे रही वो आपको अदालतों से शिकायत है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर होगा नहीं सबूत तो अदालतें सजा नहीं देंगी। दोनों में से तो कोई एक बात है ना। फिर अगर अदालतें सजा नहीं देंगी इसका मतलब कि सबूत नहीं है या अदालतें ठीक काम नहीं कर रही, क्योंकि अदालतों से तो आप दोनों को शिकायत है ना, तहरीक इंसाफ को भी ये शिकायत है। देखिए, ये वैसे चले मैं इसका एक बिल उमूम जवाब दे देता हूँ कि ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए किसी भी जमात का। वो गवर्नमेंट है, कल वो गवर्नमेंट में थे, आज हम है, कल हम अपोजिशन में थे, आज वो है, कि अदालत से फैसले आपकी मर्जी के आए तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, अदालत से फैसले आपकी मर्जी के ना आए तो अदालतें बहुत बुरी हैं। ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। मैं नाम ले लेके नहीं बताऊंगा किसने किस पर क्या किया है, चले भाई मुझे भी साथ रख लें, हमें भी साथ, लेकिन खुदा के लिए इस ट्रेंड को चेंज करें। ठीक है, अदलिया के ऊपर जो, और मैं इसमें थोड़ा सा मुझे इजाजत दे दें कि अगर फैसल नाराज ना हो तो मैं ये कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अदलिया और उनके जजेस और जजेस तक के खिलाफ बैशिंग होती है और ट्रोलिंग होती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये नहीं ले सकता। अच्छा। ये उसमें चैंपियन है। हमारे लोग भी कुछ छोटा मोटा करते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत आगे हैं। इस ट्रेंड को खत्म करना चाहिए, ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। क्विकली मैं तारिक भाई मैं नहीं बात करूंगा कि जलसों में जजेस की तस्वीरें लगा के आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी हर्जासराई की, उनके ऊपर अटैक किया, उनकी घर वालों के ऊपर अटैक किया, वीडियो जो उनकी ऑडियो जो बुजुर्ग खवातीन की किसने लीक की। मैं नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ नून लीग ने किया, मैं नहीं कहूंगा कि उसमें शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ मौजूद थे और सजा 2 गरीबों को, तारिक अजीज और अख्तर रसूल को मिल गई। मैं नहीं कहूंगा कि अदलिया के बारे में जब शाकिर निसार साहब जिनको भर्ती भी आपने किया था, चले उनको जवाब दे लें, क्योंकि फिर वो आवाज नहीं आती अगर स्काइप के ऊपर से। जी तारिक साहब, फिर इसको सबअप करना है सेगमेंट को। जी बात तो ये कि ये जो 1-2 जल्सों की बात कर रहे हैं, अगर फैसलों के ऊपर एतराज उस हद तक जायज है
یہ فیصلے کے اوپر، اور وہ بھی پولیٹیکل نہیں، ٹیکنیکل. ظاہر ہے اعتراض ہوتا ہی ہے کسی کو فیصلے کے اوپر. صحیح سر، تو تنقید نہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن بے شک ان فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہ کریں. امپلیمنٹیشن نہ کرنا از ٹھیک ہے، لیکن تنقید نہ کریں، وچ از اے بگر پرابلم ہیئر. نہیں، امپلیمنٹیشن بالکل ہونی چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو 2 واقعات انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ کی ریزرو سیٹس اور ٹپس میں، تو بڑی انہوں نے سمپل طریقے سے کہہ دیا ہے میرے بھائی نے، لیکن اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزنز ہیں. چلے سر، وہ ٹیکنیکل پھر ہم معاملات پھر بات کریں گے. میں مذاکرات کے حوالے سے ایٹ لیسٹ یہ بات ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب کا تعلق اس جماعت کے سیکٹر سے ہے جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں. ابھی بھی وہ بیچ کے رستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے. حکومت نے اڑان پروگرام لانچ کیا ہے، ذرا اس کا ٹیکنیکلی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ اکانومسٹ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے بھائی جو یہ 5 اہداف حکومت نے رکھے ہیں ابھی تک کی ان کی کارکردگی کے مطابق، کیا یہ اچیویبل ہے، یہ خواب ہے، یہ ریئلسٹک ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے، اس سے جڑا معاشی بحران، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت لازم و ملزوم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. سیاسی بحران ٹھیک ہوگا تو ہی معاشی بحران اس ملک کا بہتر ہوگا. لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے. جی، اڑان پروگرام اس ہفتے لانچ کیا. احسن اقبال صاحب کی منسٹری کا انیشیٹو تھا. وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے. کوئی 2.5-3 گھنٹے طویل یہ ایک بیٹھک تھی. اس میں پروگرام میں کیا کیا حکومت نے اناؤنس کیا، کوئکلی ایک گلانس میں آپ کو بتاتے ہیں. حکومت کے مطابق 5 سالہ اڑان پروگرام کا مقصد ملک کو مستحکم، پائیدار اور عالمی معیشت میں مسابقتی بنانا ہے، جو 5 A's کے فریم ورک پہ مبنی ہے. پہلا مقصد ایکسپورٹ یعنی برآمدات پر مبنی معیشت کو تشکیل دینا. منصوبے میں IT ہے، مینوفیکچرنگ ہے، زراعت ہے، معدنیات ہے، افرادی قوت ہے. بلو اکانومی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سالانہ $60 ارب کی برآمدات کا ہدف رکھا گیا ہے. دوسرا مقصد پاکستان یعنی ملک میں ڈیجیٹل انقلاب لے کر آنا ہے. پاکستان فری لانسنگ انڈسٹری بالخصوص انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو $5 ارب تک لے جائے گا، اور اس سے سالانہ 2 لاکھ IT گریجویٹس تیار ہوں گے. یاد رہے کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے یہ دوسرا بڑا ملک ہے. میانمار ہم سے آگے ہے جی اس وقت. تو یہ ہمارے اس وقت زمینی حقائق ہے. اینی ویز، تیسرا مقصد کیا ہے جی؟ انوائرمنٹ. ماحولیاتی تبدیلی کے منصوبے کے تحت حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور وسائل کے پائیدار انتظام کو یقینی بنائے گی. اس اقدام سے گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 50% کمی آئے گی. پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 10 ملین ایکڑ فٹ بڑھے گی. قابل کاشت اراضی 2 کروڑ 30 ایکڑ بڑھے گی. جنگلات کی افزائش کو فروغ ملے گا. قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. یہ پانی کہاں سے لائیں گے اس کے لیے بھی نہیں معلوم. خیر، چوتھا مقصد ہے انرجی. چوتھا سیکٹر جہاں توجہ دی جائے گی وہ انرجی اور انفراسٹرکچر کا ہے، اور دستاویز میں کہا گیا ہے کہ توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں حکومت جدید انفراسٹرکچر تعمیر کرے گی اور سستی قابل اعتماد توانائی کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے قابل تجدید توانائی کو 10% تک بڑھائے گی. پانچواں اور آخری مقصد ایکوٹی یعنی کہ معاشرے کی تعمیر جو ہے 5واں ایکوٹی پہ ہوگا. سماجی مساوات کے شعبے میں اڑان پاکستان کے دستاویز کے مطابق غربت کی شرح میں 13% تک کمی لے کر آنی ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 40% آبادی خط غربت سے نیچے بسر کر رہی ہے زندگی، اور عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق 2026 تک یہ شرح 40% سے اوپر رہنے کا امکان ہے. سرکاری دستاویز کے مطابق اڑان پاکستان پروگرام پاکستان کو 2035 تک $10 کھرب اور 2047 تک $30 کھرب کی معیشت بنانے کے لیے ایک جامع روڈ میپ کے طور پر کام کرے گا. اس وقت پاکستان کا GDP $374 ارب کے لگ بھگ ہے، جبکہ ملکی شرح نمو میں اگلے 5 سال میں 6% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. سو یہ حکومت کے اس وقت ٹارگٹس ہیں، کتنے اچیویبل ہیں، کتنے جو ہیں بہت زیادہ فیوچرسٹک ہیں اور بہت زیادہ ایک خواہش پہ مبنی ہے. اس پہ بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. فرحان بخاری صاحب ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد میں وایا لنک جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. چونکہ جو اسٹوڈیو سے دور ہوتا ہے تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، تو اب ان سے ہم آغاز کریں گے. شہباز صاحب، یہ جو حکومت نے اس وقت اپنے لیے 5 ٹارگٹس رکھے ہیں، اس میں سے کتنے ریئلسٹک ہیں، کتنی خواہش ہے، کتنے سیاسی طور پہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے ہیں، اور جو کتنے ہیں وہ اچیویبل ہیں؟ ذرا اگر کوئکلی ہمیں آپ اس کا ایک راؤنڈ اپ سا دے دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس ماریا آپ کا.
دیکھیں احسن اقبال نے یہ جو کام ہے نا، انہوں نے جو 5 ایئر پلان دیا ہے، یہ بھاگ کر انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے جو یو کے اکانومسٹ ہیں، یو کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اسٹیفن ڈرکن، ان کو ہائر کیا تھا. خیر ایک انٹرنل جو بھی ایک پالیٹکس ہوتی ہے، کیونکہ اسینشلی یہ جو کام تھا یا ہے وہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا ہے، تو احسن اقبال صاحب نے پھر وہ ایک انہوں نے جلدی سے یہ پلان تیار کیا. اس کے پیچھے جو ایک بیسک ڈاکیومنٹ ہے 5 ایز کا جو فریم ورک ہے کہا جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں بھی، لیکن وہ اتنا کوئی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ نہیں تھا. 3 دفعہ وزیر اعظم صاحب نے اس کی تاریخ دی، اس کی لانچنگ کی جو پوسٹ پون، اور 4تھی دفعہ جو ڈیٹ دی تو اس میں یہ ایونچولی لانچ ہوا. اب کس حد تک جو اہداف ہیں وہ حقیقی ہیں، کیا یہ اہداف ہونے بھی چاہیے؟ ایز اے نیشن آپ ایمبیشیس ہوں گے، آپ کے عزائمز ہوں گے تو آپ کچھ کر سکیں گے، لیکن کیا جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ اچیویبل ہے؟ اگر میں صرف 2-3 ایگزامپلز دے دوں کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہتر چیزوں کو ایکسپلین کر دیتی ہیں. ہمارا ہدف یہ آپ نے خود بتایا کہ $5 ارب کی ہم نے آئی ٹی بیسڈ ایکسپورٹس کرنی ہے. یہ 38 ارب روپے سے جو ہم نے سوشل میڈیا ایک فائر وال لگائی ہوئی ہے اور جو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو کیا گیا، اس سے تو یہ نہیں ہونے والا. وہ جو 2 لاکھ سالانہ آئی ٹی ایکسپرٹس اور گریجویٹس ہم نے پروڈیوس کرنے، اس کا کیا کریں گے، یہ حکومت اس کا بھی ساتھ بتا دے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ جو کلائمیٹ کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیپ انرجی اور جو رینیوبل انرجی اس کی طرف جائیں گے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے سٹوری کی ہے کہ ایک سستا جو قرضہ تھا لیا گیا، لینے کا پلان تھا $300 ملین کا، ایک فلوٹنگ سولر پینل انہوں نے انسٹال کرنے تھے. فلوٹنگ سولر کا ایک پروجیکٹ تھا، $300 ملین کا ورلڈ بینک کا لون تھا. یہ تربیلا ڈیم اور ہمارا جو غازی بروتھا پروجیکٹ ہے اس کا جو واٹر کی جو باڈی اس کے اوپر یہ ہونا تھا وہ ہم نے شیلو کر دیا. تیسری ابھی COP29 کی جو میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی، اس میں آپ چیک کروا لیجئے گا کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا تھا اور انہوں نے جو پاکستان سیشن وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ واقعی وہ جو پاکستان سیشن رکھا گیا تھا وہ ہوا. یہ ہماری سیریسنس کی بات ہے. تو اس جو پلان جو لانچ ہوا ہے اور جس سپیڈ سے اس کو لانچ کیا گیا، اس کے پیچھے ایک انٹرنل پالیٹکس تھی. اہداف $60 ارب کی بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے، خود نون لیگ کی گورنمنٹ بھی کرتی ہے. $60 ارب کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی. جو فنڈامنٹلز ہیں اور اس میں ہم حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس نے یہ ایکسپورٹس کرنی ہوتی ہے، حکومت نے صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے. وہ کس حد تک ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر بجلی کی فی یونٹ پیداوار جو ہے یا وہ $35 ہے اور جو اینڈ کنزیومر اس کی پرائس $70 فی یونٹ ہے، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. انٹرنل پالیٹکس کی جو آپ بات کریں ذرا اس کو الیبوریٹ کریں. انٹرنل پالیٹکس کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ پرائم منسٹر کی ڈیزائر یہ تھی اور جس کا انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی کہ یہ جو پلان ہے پاکستان کا، اس کو انہوں نے کہا تھا ہوم گرون پلان، اور میں اس کو کہتا تھا یو کے فنڈڈ یا یو کے ایڈڈ ہوم گرون پلان. یو کے نے فنڈ تو نہیں کیا تھا، ان کے جو اکانومسٹ اسٹیفن ڈرکن تھے وہ پاکستان آئے تھے، ان کو انگیج کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پلان کو کرنے کے لیے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جو کام پلاننگ کمیشن کا اور جو پلاننگ منسٹر کا ہے اس کی جگہ پہ اگر وہ کام کسی امپورٹڈ آپ اکانومسٹ سے کروائیں گے تو وہ اس کے اوپر ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. پھر بعد میں بھی ود ان دا گورنمنٹ ایک کیمپ رہا، انفلوئنس کرتا رہا کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے اسٹیفن ڈرکن کی جو ایک رپورٹ ہے اس کو بھی ساتھ لانچ کیا جائے. بہرحال اس میں احسن اقبال صاحب پریویل کیا، ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. یا تو وزیر اعظم صاحب جس کو اپنا کسی بھی شعبے میں کسی کی بھی وزارت کا وہ کپتان بناتے ہیں ان پہ اعتماد کریں، اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے تو ان کو سائڈ پہ کر دیں. تو وہ اس پالیٹکس کی وجہ سے ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہی ہیں. صحیح. بخاری صاحب اب آپ کا میں اس میں ویو لینا چاہوں گی. $60 ارب کی برآمدات کا ہدف رکھا ہے گورنمنٹ نے، یہ ایک ریئلسٹک ہدف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. $60 ارب کی ایکسپورٹس وہاں تک پہنچنے کے لیے یا اس سے زیادہ پہنچنے کے لیے ماضی میں بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں. سابقہ حکومت کے دور میں 2021 میں شاید ہم نے سنا تھا کہ جی اگلے 5 سال میں پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس $2.5 ارب $25 ارب پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد $50 ارب کا بھی اعلان ہوا، لیکن وہ کہیں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. اس وقت مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے اس کا اڑان پاکستان سے افسوس کی بات ہے لیکن دور دور تک اس کا تعلق نہیں. مثلاً مجموعی شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ 6%، اس وقت ہم بہت مشکل سے کھینچ تان کے بھی 3% تک مشکل سے پہنچ رہے ہیں. 0.98% میں نے دیکھا جو ڈکلیئرڈ ہمارے یہاں پہ. جی تو 3% اگر لیکن 3% کی تو آپ کی آبادی کا فروغ ہے، ہر سال آپ کی آبادی 3% یا 2.5% بڑھ رہی ہے. تو
تو وہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہے. باقی اور جو باتیں کی ہیں اس میں پاکستان کو معاشی بحران، جو سب سے بڑا بحران پچھلے ایک سال میں اس حکومت کی پالیسی فیلئر کی وجہ سے ہوا ہے، وہ زراعت کے شعبے میں ہے. اور جس طرح ہماری پچھلی گندم کی فصل حکومت نے نہیں اٹھائی، باوجود اس کے کہ پہلے ایک سپورٹ پرائز اناؤنس کی گئی، اس کے نتیجے میں آپ کے کسانوں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اب اس سال دیکھنا یہ ہے کہ گندم کی کاشت کتنی ہوتی ہے، اس میں سے اگلی فصل میں کیا نکلتا ہے. پوٹوار میں آج کل بڑی پریشانی ہے ڈرائی سیزن کے بارے میں بھی، تو یہ کلائمیٹ چینج کا ایک نتیجہ ہے. تو جو اصل صورتحال گراؤنڈ پہ ہے اس کا اور یہ بڑے بڑے اعلانوں کا بہت بڑا تضاد ہے، یعنی ان میں بہت بڑا گیپ ہے. اب پرائم منسٹر نے ایک ایونٹ کر لیا، وہاں پہ اچھا سا اعلان بھی کر لیا. پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ماضی میں بھی مختلف حکومتیں یہ کرتی آئی ہیں کہ جی بڑے بڑے وعدے کیے گئے، لیکن کیا وہ جو انگریزی کی اصطلاح ہے ریئلسٹک، کیا وہ حقائق پر مبنی ہیں یا نہیں ہے؟ حقائق اس وقت پاکستان کے بہت مختلف ہیں. اب ان دنوں میں ایک اور جو خبر تھی اور بہرحال تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جو حکومت اپنے تئیں پینشنز کی ریفارمز کی بات کر رہی ہے، اس کا بھی معیشت سے تعلق ہے، آپ نے سنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک متنازع قدم اس لیے ہے کیونکہ ملک کے طول و عرض میں جو اشرافیہ ہیں، جو بڑے بڑے بااثر لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یا تو بہت کم ٹیکس دیا یا وہ ٹیکس نہیں دیتے، جب تک ان کے اوپر ایک سخت ہاتھ نہیں پڑے گا، آپ کو پینشنرز ہی اس ملک میں ملے ہیں جنہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے وہاں سے آپ ان کی جو ان کی مراعات ہیں یا ان کی جو ریٹرنز ہیں اس میں آپ مس پلیس پرائیورٹیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس پلان میں کچھ اچھی چیزیں بھی تو ہوں گی نا. یہ اعلانات بڑے اچھے ہیں، اعلانات تو سب بڑے اچھے ہیں، لیکن ہر اعلان کے پیچھے سوال یہ ہے کہ کیا یہ اگلے 5 سال میں ہدف بنیادی تبدیلیوں کے بغیر. اور پھر دیکھیے نا لیکن انٹینشن حکومت نے اپنی جو شو کی ہے اس کا نہیں کوئی، اس کو نہیں آپ سب سیریسلی سمجھتے کہ انٹینشن دیکھیے نا آپ کی بھی اچھی ہوگی، میری بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے انٹینشن تو بہت اچھی ہے، لیکن حالات کیا حکومت مسائل جو ملک کو درپیش ہیں کیا ان کا خاتمہ کر کے پاکستان کو بہتر طور پہ آگے لے کے جا سکتی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. اور پھر بہرحال گفتگو میں پچھلے 1 سال میں جو تنازع رہا ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس قسم کی بے یقینی بھی ہے. پھر آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جن کا تعلق ان حقائق سے نہیں ہے جو کہ یہاں پہ دراصل آپ کو حقائق جو نظر آتے ہیں. پھر آپ نے غلطیاں بھی کی ہیں جو فارم انکمز کے حوالے سے سب سے بڑا جو گندم کی قیمت کا کریش ہوا ہے، صحیح، تو وہ تو حکومت کی پالیسی کا فیلئر تھا نا. تو اب اس قسم کا پس منظر میں سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت نے جو اپنی جو ناکامیاں ان کی رہی ہیں اس کے اوپر جا کے بات کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ٹیکس کے نظام کو اگر بہتر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں پہ آپ ہاتھ ڈالیں. IMF کے ساتھ کمٹمنٹس میں آپ سنتے ہی ہیں کہ صوبوں کی حد تک پہلی دفعہ پاکستان میں ایک مؤثر فارم ٹیکس لگایا جائے گا. لیکن ابھی تک جو خبریں ہیں وہ لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ٹھوس آپ نے ایک نظام خواہش زیادہ ہے ایک سیاسی بیانی کے طور پہ اس کو ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، انٹینشن کے ایشوز ہیں، امپلیمنٹیشن کے بھی ایشوز ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے. جنوبی کوریا کا کوئک آپ کو وہاں سے خبر دے گی کہ مارشل لا تو انہوں نے روک لیا، مواخذہ بھی کرنے کی طرف وہ بڑھ گئے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کے بارے میں فیصلہ کیا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مارشل لا کی ایک ناکام کوشش کی گئی جنوبی کوریا میں. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس کو عوام نے ایکٹیولی روکا. وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس تھی، جو سیاستدان تھے، وہ پارلیمنٹ پہنچے، اس کے حق میں انہوں نے قانون سازی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو روکا، اس کے خلاف ووٹ دیا. لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے وہاں کی عوام کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان صدر کو گرفتار بھی کیا جائے جس نے اس ملک میں مارشل لا لگانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتی حکم آتا ہے جس کے وجہ سے صدر کو گرفتار نہیں کیا جاتا. لیکن عوام یہاں بھی نہیں رکتے. انہوں نے وہاں پر مزید احتجاج کیا، مزید مظاہرہ کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس صدر کو گرفتار کیا جائے جس نے ان کے ملک میں مارشل لا لگانے کا
ارادہ کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے. سو جو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں یہ ان کا حسن ہے جہاں پہ عوام بار بار مختلف طریقے سے اپنی رائے کو جب وہاں پہ باور کراتے ہیں تو لوگ اور وہاں کا معاشرہ رسپونڈ بھی کرتا ہے اور حکومتیں وہ باتیں مانتی بھی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینے کا خیال رکھیے. خدا حافظ.